बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदबियात के नए उन्वान के साथ हुमैरा खान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अपनों के दरमियान महफूज होंगे। हमारा आज का उन्वान है, खुदा इस वक्त ये चाहता है कि। ये हमारा अदबियात का उन्वान है, अदबियात का सबक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदबियात का ये आखिरी सबक है। उसके बाद अदबियात से मुतल्लिक हमारे जितने भी असबाक हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उनका इख्तिताम हो चुका है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में बाकी हमारा जो कवायद व इंशा पर्दाजी का कुछ काम बाकी है हम उसे मुकम्मल करेंगे। जी, तो सबसे पहले खुदा इस वक्त ये चाहता है कि आप लोग अपनी किताबें अपने पास रख लीजिए ताकि अल्फाज के मानी लिखने में या याद करने में आप लोगों को आसानी हो जाए। तदरीसी मकासद में सबसे पहले ये है कि आप लोग ये जान पाएंगे कि लोक कहानियाँ जो हैं वो क्या होती हैं और उनसे मुतल्लिक अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी किस तरह होती है। फिर उसके बाद समझ पाएंगे कि अक्लो दानिश इंसान को कभी नाकाम और मायूस नहीं होने देती। यानी अगर हम अक्ल से काम लेते हैं तो हमारे मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो आसान हो सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर कुछ ख़ास अल्फाज हैं, जमे गफ़ीर, चौकड़ियाँ, तरकश, नयाम, कौस, बाग, लजाजत, रगे ज़राफ़त, फबीहा, चौबदार, तस्लीमात, नाफ। इस तरह के कुछ अल्फाज हम देखेंगे इस सबक के अंदर और फिर लफ्ज़ों को जुमलों के साथ मिलाकर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसका आगाज़ हो रहा है पहले सीन से। ये कुछ सीन से मुतल्लिक है, यानी पहला जो हमारे उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में इस सबक को तकसीम कर दिया। चूँकि ये थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर, तो इसलिए उन्होंने इसको हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे ऊपर आपको नंबर 1 नज़र आ रहा होगा। कहते हैं कि एक बादशाह उमरा, वुज़रा और नौकरों चाकरों के जम्मे गफ़ीर के साथ दारुल सल्तनत से शिकार को निकला। उमरा अमीर की जमा है, वुज़रा वज़ीर की जमा है। जम्मे गफ़ीर जैसा कि आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा हुजूम को कहते हैं। दारे सल्तनत से यानी अपनी सल्तनत से शिकार के लिए निकला था। ये लोग कई दिन तक जंगल में शिकार खेलते रहे। एक रोज़ यूँ हुआ कि बादशाह के सामने चंद हिरन नमूदार हुए, यानी चंद हिरन उसको नज़र आए और चौकड़ियाँ भरते हुए भागने लगे। यानी चौकड़ियाँ भरना क्या होता है? तेज़ भागना। बादशाह ने तन तन्हा यानी अकेले उनके ताक़ुब में घोड़ा डाल दिया, यानी उसने अपने घोड़े को भगाना शुरू कर दिया उनका पीछा करने के लिए। हिरन ऐसे तेज रफ्तार थे कि बावजूद सरपट दौड़ने के बादशाह का घोड़ा उन तक ना पहुंच सका। सरपट दौड़ना यानी बहुत तेज भागना। बादशाह तीर पर तीर चलाता रहा लेकिन कोई भी तीर कारी ना लगा, यानी निशाने पर ना लगा। हिरन बदस्तूर भागते रहे और बादशाह उनके पीछे घोड़ा दौड़ाता रहा। अब उसे महसूस हुआ कि अपने तरकश के सारे तीर चला चुका है। तरकश क्या होता है? जिस जगह पर तीर रखे जाते हैं, जो कमर के पीछे बांधा जाता है, अक्सर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा। खाली तरकश के साथ अब हिरनों का ताक़ुब फुजूल था, यानी उसका तरकश जो कि खाली हो चुका था, उसमें तीर ही बाकी नहीं था, तो अब हिरनों का पीछा करने का कोई फायदा नहीं था। इस पर तकलीफ दे बात यह थी कि बादशाह अपने साथियों को कई कोस पीछे छोड़कर आगे निकल आया था। हिरनों को मार गिराने की धुन में वो ये भूल गया कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। अब उसे ख्याल आया कि यहाँ से वापसी हो तो क्यों कर हो, यानी कैसे वापसी हो सकती है यहाँ से। सामने खारदार झाड़ियाँ थीं। खारदार होता है कांटों भरी, खार कांटे को कहते हैं। झाड़ियाँ थीं या जंगली दरख्तों के झुंड थे। दूर दूर तक रास्ते में कोई निशान न था। उसने इधर उधर बहुत नजर दौड़ाई लेकिन कहीं भी कोई आदमजाद दिखाई ना दिया। आदमजाद होता है इंसान। अब वो था और उसका घोड़ा। जब घोड़े की टांगों पर उसकी नजर पड़ी तो ये देखकर धक से रह गया कि कांटों भरे जंगल में दौड़ते हुए वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी।
اور ان سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا۔ اس حالت میں وہ گھوڑے کو دوڑا بھی تو نہ سکتا تھا، البتہ اسے تسلی تھی کہ اس کے نیام میں تلوار موجود تھی جس سے وہ وحشی جانوروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ یعنی اس کے پاس جو تیر تھے وہ ختم ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی جنگل میں جو وحشی جانور تھے ان کے مقابلے کے لیے اس کے پاس تلوار موجود تھی۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے، اس لیے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ دن ڈھل چکا تھا۔ اس نے زخمی گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لی۔ گھوڑے کی باگ ہوتا ہے جس رسی سے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، اور اسے چلاتا ہوا پیادہ پا آگے بڑھا۔ پیادہ پا یعنی پیدل چلتا ہوا، جھاڑیوں میں الجھتا، گھنے درختوں کے درمیان اپنا راستہ بناتا، جنگل کے خونخوار جانوروں کی دھاڑ چنگھاڑ سنتا، ان سے بچتا بچاتا وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس نے 2 دن اور 2 راتیں سفر میں گزاری اور بالآخر جنگل سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران اس نے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ جب تک جنگل میں تھا اسے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اب جو ویرانے سے باہر نکلا تو اسے بھوک پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ پیاس تو اس نے ایک جوہر سے چند چلو پانی لے کر بجھا لی۔ چلو ہوتا ہے مٹھی میں پانی بھر کر پینا، جو مٹھی ہوتی ہے ہماری اس کو چلو کہا جاتا ہے۔ بجھا لی، البتہ بھوک مٹانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ جنگل سے نکل کر ابھی وہ 3 کوس ہی چلا ہوگا۔ کوس پہلے زمانے میں فاصلہ ماپنے کا جو ہے وہ پیمانہ تھا، کہ اسے لہلہاتے کھیت نظر آئے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ وہ سنسان بیابان جنگل سے نکل کر انسانوں کے جہان میں آ گیا تھا۔ مسلسل سفر اور بھوک پیاس کی شدت کے باعث اس کی حیت بہت کچھ بدل چکی تھی۔ حیت یعنی اس کا حال حلیہ، اس کی جو ظاہری حالت تھی وہ کافی بدل چکی تھی۔ درختوں اور جھاڑیوں میں متواتر الجھنے کی وجہ سے اس کا لباس بھی کہیں کہیں سے پھٹ گیا تھا۔ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس ملک کا بادشاہ ہے۔ چلتے چلتے اسے خربوزوں کا ایک کھیت نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ چلو بھوک مٹانے کی ایک صورت تو نکلی۔ پکے ہوئے خربوزوں کا رنگ اتنا عمدہ اور خوشبو اس قدر تیز تھی کہ ان سے کھیت کی ساری فضا دہک اور مہک رہی تھی۔ خربوزے کی خوشبو ویسے بھی بہت تیز ہوتی ہے، فریج میں رکھا ہو تو ساری چیزیں اسی کی خوشبو سے لت پت ہو جاتی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا۔ بادشاہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کسان کھیت کے سرے پر کھڑا سخت پہرا دے رہا ہے۔ اس کے روب و داب کا یہ عالم ہے۔ روب و داب ہوتا ہے روب ہونا، دبدبا ہونا۔ یہ عالم ہے کہ کھیت میں کسی آدمی یا مویشی کا داخل ہونا تو کجا، وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ کجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، کجا فارسی کا لفظ ہے۔ بہرحال بادشاہ نے بھی اپنے جی میں ٹھان لی کہ وہ ہر قیمت پر خربوزوں کے 2-4 دانے حاصل کر کے رہے گا۔ کتنے دانے؟ 2-4، مطلب زیادہ کی خواہش نہیں تھی اس کو، خربوزوں کے 2-4 دانے۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ وہ گھوڑے کی باگ ایک درخت سے اٹکا کر کسان کے پاس پہنچا۔ رسمی سلام و دعا کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا، یہ خربوزے کس کے ہیں؟ میرے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا انہیں فروخت کرو گے؟ بادشاہ نے کہا۔ نہیں، یہ فروخت کے لیے نہیں ہیں، کسان نے گرج کر جواب دیا۔ تو پھر کاہے کے لیے ہیں، یعنی کس لیے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کسان اپنے مخصوص گونجدار لہجے میں بولا۔ بھئی میرا جی چاہتا ہے کہ قیمت دے کر تم سے 2-4 خربوزے خرید لوں۔ بادشاہ نے قدرے نرمی سے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم تو کیا یہ خربوزے کوئی بھی نہیں لے سکتا، بلکہ خود میں بھی نہیں لے سکتا، کسان نے زیادہ کرخت لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر تم انہیں کیا کرو گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ دیکھو یہ خربوزے میں نے فقط بادشاہ کے لیے بوئے ہیں اور صرف وہی انہیں کھا سکتا ہے، اسی کے لیے میں نے رات دن پہرا دے کر یہ فصل پروان چڑھائی ہے، کسان بولا۔ بھئی جتنی قیمت تم کہو گے میں دوں گا، زیادہ نہیں تو ایک ہی خربوزہ توڑ کر مجھے دے دو، میں ایک مسافر ہوں اور کئی دن سے سفر میں ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، خدارا مجھ پر رحم کرو، بادشاہ نے لجاجت سے کہا، یعنی منت کرتے ہوئے کہا اس سے۔ نہیں، بالکل نہیں، اگر تم ایسے ہی مالدار ہو تو جاؤ منڈی میں، وہاں تمہیں بہت خربوزے مل جائیں گے، وہاں ایک سے ایک بڑھیا مال پڑا ہے، میں اپنے کھیت کے خربوزے کسی کو نہیں دینے کا
ایک بار کہہ جو دیا کہ یہ صرف اور صرف بادشاہ کے لیے ہیں۔ کسان نے تڑپ کر جواب دیا، یعنی غصے سے جواب دیا۔ اس پر بادشاہ کی رگیں ظرافت بھڑکی، یعنی اس کو مذاق سوجا، ظرافت ہوتا ہے مذاق، اس کو مذاق سوجا اور اس نے ایک اور سوال داغ دیا، اگر بادشاہ تمہاری یہ خربوزے قبول نہ کرے تو پھر کیا کرو گے؟ اچھا جی، قبول نہ کرے تو پھر کیا کرو گے؟ نہ کرے قبول، مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، قبول کر لے تو فبیہا یعنی کافی ہے، نہ قبول کرے تو اس کی بھی ایسی کی تیسی۔ کسان برہم ہو کر بولا، برہم ہوتا ہے ناراض ہونا۔ اب بادشاہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ بھوکے پیٹ وہاں سے رخصت ہو جائے، کیونکہ کسان نے کسی بھی قیمت پر اسے خربوزے دینے سے انکار کر دیا تھا، تو اب اس بیچارے کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ کوس بھر ہی چلا ہوگا کہ اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے کرتے آ پہنچے۔ بادشاہ دار سلطنت میں واپس آ گیا۔ کسان سے ملاقات کا واقعہ جب بھی اسے یاد آتا دل ہی دل میں ہنستا۔ وہ شدت کے ساتھ کسان کی آمد کا منتظر تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، امراء، وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے حکام بادشاہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ شاہی چوبدار، دربان اور پہرے دار مستعدی سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہ چوبدار، دربان اور پہرے دار یہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ ذرا مختلف ہوتی ہیں، کہ کوئی دروازے پر ہوتا ہے، کوئی بالکل بادشاہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کوئی انٹرنس پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان کی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان کا کام ایک ہوتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر دربار کے صدر دروازے کی طرف اٹھی، یعنی جو مین گیٹ تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کسان گدھے پر ایک بہت بڑی بوری لادے کھڑا ہے۔ دربان اسے اندر آنے سے روک رہا ہے، لیکن وہ دربار میں داخل ہونے پر اصرار کر رہا ہے۔ بادشاہ نے چوبدار خاص کو حکم دیا کہ فی الفور جاؤ، یعنی فوراً جاؤ، اور دروازے پر کھڑے شخص کو اس کے گدھے سمیت یہاں لے آؤ۔ اس کے حکم کے سنتے ہی وہ کسان کو دربار میں لے آیا۔ کسان نے بادشاہ کے سامنے آتے ہی سینہ تان کر ہاتھ ماتھے پر لے جا کر خالص دیہاتی انداز میں السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم دوبارہ سے دیکھ لیجیے، اسی طرح لکھتے ہیں میم کے اوپر پیش۔ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں فلاں گاؤں کا کسان ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں، دیہاتی نے جواب دیا۔ یہ تم گدھے پر کیا لاد کے لائے ہو؟ بادشاہ نے پھر پوچھا۔ یہ خربوزے ہیں، میں نے صرف آپ کے لیے بوئے ہیں، جب پک کر تیار ہو گئے تو بوری بھر کر یہاں لے آیا۔ اب چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت دیں، کسان نے کہا۔ دیکھو، اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس پر کسان کچھ ٹھٹکا، یعنی رکا۔ یہ سوال تو پہلے بھی کوئی شخص مجھ سے کر چکا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اسے کھیت میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ غور سے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ مہرہ، ڈیل ڈول، ناک نقشہ بالکل اسی شخص کا سا لگا جو اس سے کھیت میں مل چکا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سوچ میں گم پایا تو اس نے اپنا وہی سوال دہرایا۔ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ اگر میں یہ خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ کسان بلا جھجک بولا، تو پھر وہی کروں گا جو اس سے پہلے کھیت میں کہہ چکا ہوں۔ اس جواب پر بادشاہ مسکرا دیا اور اس نے حکم دیا کہ بوری میں سے خربوزے نکال لیے جائیں اور اس میں اشرفیاں اور جواہرات بھر کر کسان کو لوٹا دی جائیں۔ کسان نے اپنے خاص انداز میں بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گدھے پر بوری رکھ کر خوشی خوشی دربار سے واپس ہوا۔ اب اس کہانی کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، جو اس کا دوسرا حصہ ہے، وہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ جب کسان رخصت ہو گیا تو وزیر سلطنت آگے بڑھا اور تسلیمات بجا لا کر یوں عرض پرداز ہوا، یعنی جب وہ وہاں سے رخصت ہو گیا تو جو وزیر تھا اس نے تسلیمات کی، سلام کیا بادشاہ کو، اور پھر اس نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت نے اسی طرح کی سخاوت جاری رکھی کہ ایک بوری خربوزوں کی قیمت ایک بوری اشرفیوں اور جواہرات کی صورت میں ادا کرتے رہے تو پھر خزانے کا خدا ہی حافظ ہے۔ یعنی وزیر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بوری خربوزوں کے بدلے میں اس کو زیادہ ہیرے، جواہرات، اشرفیاں دے دی گئی ہیں۔ کسان کی خوشی کو چند سو اشرفیاں بھی بہت تھی۔ اگر حضور برا نہ مانے تو عرض کروں کہ ایک معمولی سے کسان کو اتنی بڑی دولت عطا فرما کر آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔
یہ خانازاد سلطنت کا خیر خواہ ہے، جہاں کمزوری دیکھے گا، جہاں پناہ کو اسے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھے گا۔ آگے حضور خود روشن ضمیر ہیں، برا بھلا خوب جانتے ہیں، یعنی اس نے کہا کہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں وزیر ہونے کے ناطے کہ جہاں پہ میں کمزوری دیکھوں تو وہاں پہ میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ اس سے یوں مخاطب ہوا، تم ہمارے وزیر ہو اور با تدبیر ہو، ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا، اب تم جا کر دانش مندی کو کام میں لاتے ہوئے وہ سب کچھ واپس لے آؤ جو ہم نے کسان کو دیا ہے۔ وزیر گھوڑے پر سوار ہوا، اسے سر پر دوڑا کر آنن فانن کسان کو راستے میں جا لیا اور تہمکانہ انداز میں کہا، ٹھہرو ٹھہرو۔ کسان رک گیا اور بولا، کیا ہے کہ بچے، من بھر خربوزے دے کر تم اتنی ساری دولت لیے جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دولت مجھے تم نے تو نہیں دی، بادشاہ نے دی ہے۔ کسان نے اپنے خاص لہجے میں جواب دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں وزیر سلطنت ہوں، یہ دولت تم چند شرائط کے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ وزیر بولا، اگرچہ میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ تم کون ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میں تم سے اس سلسلے میں بات کروں، یہ میرا اور بادشاہ کا معاملہ ہے، بہرحال شرطیں بتاؤ۔ پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دو، وزیر نے کہا۔ بسم اللہ، تو تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ کسان نے پوچھا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ وزیر نے کہا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ کسان نے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا، جتنے اس پر بال ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت؟ وزیر نے کہا۔ دونوں کو گن لو، اگر ایک بھی کم پڑے تو میں قصوروار ہوں، کسان بولا۔ وزیر نے لاجواب ہو کر دوسرا سوال کر دیا، بتاؤ زمین کی ناف کہاں ہے؟ یعنی زمین کا جو وسط ہے، جو زمین کا درمیان ہے، وہ کہاں پر ہے؟ کسان کے پاس ایک چھوٹی سی برچھی تھی۔ برچھی ہوتا ہے ایک چھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک چاقو سا لگایا جاتا ہے جو چاقو کا کام بھی کرتا ہے اور جس کو چھڑی کے طور پہ، لاٹھی کے طور پہ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، جسے وہ لاٹھی کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے وہ برچھی زمین میں گاڑ کر کہا، یہ رہی زمین کی ناف، چاروں طرف سے زمین کو ماپ لو، انگشت بھر بھی کم نکلے تو میں قصوروار ہوں۔ اس کا بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وزیر کا تیسرا سوال تھا، خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وزیر کا تیسرا سوال کیا تھا۔ کسان نے کہا، توبہ توبہ، خدا کے بارے میں اس حالت میں کیسی بات ہو سکتی ہے کہ تم ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو، نہایت قیمتی لباس پہنے ہو، میں ایک معمولی درجے کا کسان پھٹے پرانے کپڑوں میں مریل سے گدھے پر بیٹھا ہوں، مریل جو مرنے کے قریب ہوں، مریل سے گدھے پر بیٹھا ہوں جو ڈھچکوں ڈھچکوں کر کے چلتا ہے، یعنی رک رک کر چلتا ہے، اور مشکل سے دن بھر میں 2 کوس فاصلہ طے کرتا ہے۔ بھلا اس حالت میں خدا کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، وزیر بولا۔ اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو، کسان نے کہا۔ وہ کیا؟ وزیر نے پوچھا۔ یہ کہ تم گھوڑے پر سے نیچے اترو، اپنا لباس مجھے دو اور میرے کپڑے تم پہنو، اور اس گدھے پر سوار ہو جاؤ، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ وزیر گھوڑے سے اتر آیا، کسان نے وزیر کا لباس پہنا، وزیر نے کسان کے کپڑے پہنے اور گدھے پر بیٹھ گیا۔ کسان نے جھٹ سے گدھے پر سے بوری اٹھائی اور لپک کر وزیر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اشرفیوں اور جواہرات سے بھری بوری سامنے رکھی اور ایڑ لگا کر گھوڑے کو دوڑا دیا۔ ایڑ لگانا ہوتا ہے پاؤں سے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کرنا۔ جاتے جاتے اس نے وزیر سے کہا، خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا لباس پہنے اس شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی عطا کی ہوئی دولت اپنے ساتھ اپنے گاؤں واپس لے جاؤں، اور تم میرے کپڑوں میں ملبوس اس گدھے پر بیٹھ کر دربار میں لوٹو۔ سمجھ گئے؟ جی، یہ لوگ کہانی تھی، اور اس کا آپ کو تھوڑی سی یہ مزاحیہ بھی، مزاح کا عنصر بھی تھا اس میں، اور اس کا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حاضر جواب ہیں، اگر آپ عقل مند ہیں، تو آپ کسی بھی مصیبت کا یا کسی بھی مشکل حالت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو حاضر دماغی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔
جی تو یہ ہمارا چیپٹر تھا، یہ ہمارا سبق تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی جو ورک شیٹ ہے اس میں الفاظ کے معنی موجود ہیں جو کہ آپ کو حل کرنے ہیں۔ 15 نمبر کی آپ کی ورک شیٹ ہے، وہ حل کر کے مجھے بھجوا دیجیے گا۔ انشاءاللہ اس کے سوالات جو ہیں، باقی کی جو اس کی مشق ہے، وہ ہم لوگ اگلے چیپٹر میں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔